नावल वसीयत की जंजीर। लंदन एयरपोर्ट से सीधा इस्लामाबाद। अजलान की मर्सिडीज हवेली के दरवाजे पर रुकी। डैड मर गए। वकील ने फाइल आगे बढ़ाई और वसीयत पढ़नी बाकी है। हवेली के लॉन्ज में 50 लोग बैठे थे, रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर, मीडिया, सबकी नजरें अजलान पर। वकील ने ऐनक ठीक की। मरहूम की आखिरी वसीयत। मेरा बेटा अजलान मेरी बहन रुकैया की बेटी माहीन से 7 दिन के अंदर निकाह करेगा। अगर इनकार किया तो 500 करोड़ की जायदाद यतीम खाने के नाम। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। अजलान ने कहका लगाया, गाँव की लड़की? मैं? अजलान खान? उसने मोबाइल निकाला, इंस्टा पर अपनी जर्मन गर्लफ्रेंड की पिक दिखाई। डैड पागल हो गए थे। तभी दरवाजा खुला, एक लड़की अंदर आई, काले जोड़े में, दुपट्टा सर पर, पाँव में सादा खोसा, आंखें जमीन पर। वकील बोला, ये रही माहीन, मरहूम की भांजी। अजलान ने ऊपर से नीचे देखा, भवें सैकड़े। ये गंवार लड़की, मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। वो हंसा, नहीं जा सकता। माहीन ने सर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे मगर आवाज कांप रही थी। चाचा शाह ने आप पर एहसान किया था अजलान भाई। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, मेरे अब्बा ने गुर्दा दिया था। अब चाचा की वसीयत है। अजलान गुस्से से उठा, उसने माहीन की कलाई पकड़ी और बाहर सैन में घसीट कर ले गया। सुनो लड़की, अजलान की सांस गर्म थी। निकाह मैं कर लूंगा, मगर याद रखो, तुम सिर्फ कागज की बीवी हो। ना तुम मेरे बेड पर आओगी, ना मेरे दिल में, समझी? माहीन ने होंठ काट लिए। समझ गई। अगले दिन निकाह हुआ। मौलवी साहब ने कबूल है पूछा। अजलान ने नफरत से कबूल है कहा। माहीन ने सर झुकाकर कबूल है। निकाह के बाद अजलान ने माहीन की तरफ एक बार भी नहीं देखा। सामान उठाया और लंदन वापस चला गया। फ्लाइट से पहले सिर्फ एक मैसेज, मेरे घर मत आना, तलाक के पेपर वकील भेज देगा। 3 साल गुजर गए। अजलान को पाकिस्तान वापस आना पड़ा। कजन की शादी थी। स्टेज पर दुल्हन आई, काली साड़ी, खुले बाल, आंखों में काजल। पूरा हाल साकित हो गया। अजलान का दिल धड़क गया। वार्ड ऑफर, ये लड़की दुल्हन पलटी, वो माहीन थी। अजलान की टांगें लड़खड़ा गई। 3 साल में माहीन हसीन बन गई थी। वही गांव की लड़की अब परी लग रही थी। अजलान नशे में स्टेज पर चढ़ गया, माइक पकड़ा, ये मेरी बीवी है, मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। पूरा हाल सुन हो गया। माहीन ने माइक छीना। उसकी आंखों में 3 साल का दर्द था। उसने अजलान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। आवाज पूरे हाल में गूंजी, 3 साल पहले जब मैं काली थी तो तुमने मुझे गंवार बोलकर छोड़ दिया था। आज जब हसीन बन गई हूं तो बीवी याद आ गई। शर्म करो अजलान खान। अजलान का गाल लाल हो गया, मगर वो मुस्कुरा दिया। पहली बार 3 साल बाद थप्पड़ मार दिया, अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी। माहीन बेगम। थप्पड़ की गूंज अभी हाल में खत्म नहीं हुई थी कि अजलान ने माहीन की कलाई पकड़ी। सजा भुगतनी पड़ेगी ना, तो चलो। अजलान ने उसे घसीटते हुए स्टेज से उतारा। माहीन ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। हाथ छोड़ो अजलान, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, कागज की बीवी थी। 3 साल पहले तलाक भेज दी थी तुमने। अजलान ने उसे कार में धकेल दिया। ड्राइवर को हुक्म दिया एयरपोर्ट। माहीन रो रही थी। कहाँ ले जा रहे हो? हुसैन मेरा इंतजार कर रहा है, हमारी शादी है आज। अजलान ने सीट बेल्ट बांधते हुए सर्द लहजे में कहा, हुसैन, वो तुम्हारा कजन जिसके लिए तुम सो रही थी। उसने माहीन की थोड़ी उठाई। सॉरी माहीन बेगम, अब तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। रोज हर रात। फ्लाइट 6 घंटे की थी। पूरा रास्ता अजलान ने माहीन से एक लफ्ज नहीं बोला, बस विस्की पीता रहा। लंदन। अजलान की पेंट हाउस, 40वीं फ्लोर, शीशे की दीवारें। अजलान ने दरवाजा खोला और माहीन को अंदर धक्का दिया। वेलकम टू हेल। माहीन लड़खड़ा कर गिरी। फर्श संगमरमर का था, ठंडा। अजलान ने सूट की टाई ढीली की। 3 साल पहले तुमने कहा था ना, समझ गई। आज मैं कहता हूँ समझाऊंगा। उसने रिमोट दबाया। कमरे की सारी लाइट्स बुझ, सिर्फ एक स्पॉटलाइट माहीन पर। रोल नंबर 1। अजलान करीब आया। उसकी जूतों की आवाज दिल दहला रही थी। तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। ना फोन, ना इंटरनेट, सिर्फ मैं। रोल नंबर 2। इसने माहीन के बालों से खेला। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सिर्फ हसीन चेहरा नहीं, अच्छी बीवी भी हो। खाना बनाओ, कपड़े धो, मेरे जूते पॉलिश करो। माहीन ने आंसू पोंछे। मैंने नौकरानी नहीं हूँ अजलान, मैं तुम्हारी बीवी थी, तुमने खुद ठुकराया था। अजलान हंसा, बेरहम हंसी। हाँ, ठुकराया था क्योंकि तुम काली थी, गवार थी, शर्म आती थी तुम्हें दोस्तों के सामने लाते हुए। उसने माहीन को थोड़ी जोर से पकड़ी। मगर अब तुम हसीन हो तो अब तुम्हें वो सब भुगतना पड़ेगा जो मैंने 3 साल भुगता है। तन्हाई। उसने माहीन को बेडरूम में धकेल दिया। दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। माहीन ने दरवाजा पीटा। अजलान, दरवाजा खोलो, जालिम, मैं मर जाऊंगी। बाहर से अजलान की आवाज आई, मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखो डैड की वसीयत पूरी हो गई, निकाह हो गया, अब तुम मेरी मलकियत हो।
کاغذ کی نہیں حقیقی رات 2 بجے مہین بھوکی پیاسی کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا، اذلان ہاتھ میں ٹرے لیے اندر آیا۔ ٹرے پر روٹی سالن، مگر روٹی جلی ہوئی تھی۔ کھاؤ۔ اس نے ٹرے پھینک دی، سالن فرش پر گر گیا۔ مہین نے نفرت سے دیکھا۔ میں نہیں کھاؤں گی تمہارے ہاتھ کا دیا ہوا۔ اذلان نے اس کے بال پکڑ کر سر اوپر اٹھایا۔ نہیں کھاؤ گی تو بھوکی مر جاؤ، مگر یاد رکھو۔ اس کی سانس مہین کی گردن پر پڑ رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ اب تمہیں ہر روز یہ ذلت سہنی پڑے گی۔ مہین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کیوں اذلان، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اذلان نے اس کا چہرہ چھوڑ دیا، کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ لندن کی لائٹس چمک رہی تھی۔ کیا بگاڑا؟ 3 سال پہلے جب میں لندن واپس چلا گیا تھا نا، تو ہر رات خواب میں تمہارا وہ قبول ہے سننا آتا تھا۔ سر جھکائے ڈری سہمی میں سوچتا تھا کاش میں تمہیں عزت دیتا، کاش تمہیں ساتھ لے جاتا۔ وہ پلٹا، آنکھیں سرخ تھی، مگر پھر یاد آ جاتا کہ تم حسین نہیں تھی تو غصہ آ جاتا، خود پر، تم پر، ڈیڈ پر۔ مہین نے دھیرے سے کہا، تو اب جب میں حسین بن گئی ہوں تو بدلہ لے رہے ہو؟ اذلان نے قدم آگے بڑھایا۔ مہین سہم گئی۔ اس نے مہین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، فرش پر گرے سالن میں سے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا۔ نہیں مہین، بدلہ نہیں لے رہا، خود کو سزا دے رہا ہوں۔ اس کی آواز رند ہو گئی۔ کھا لو ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ مہین نے روٹی نہیں کھائی۔ اس نے اذلان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے اذلان خان۔ 3 سال تم نے مجھے کاغذ کی بیوی رکھا، اب میں تمہیں کاغذ کا شوہر رکھوں گی۔ بس فرق یہ ہے کہ میں تم سے نفرت نہیں کروں گی۔ اس نے اذلان کو دھکا دیا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ باہر اذلان فرش پر بیٹھ گیا، ہاتھ میں جلی ہوئی روٹی۔ اس نے پہلی بار 3 سال بعد اپنے آنسو نہیں روکے۔ مہین، میں واقعی قصوروار ہوں۔ اس نے سرگوشی کی۔ واش روم کے اندر مہین نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، حسین چہرہ مگر آنکھیں اب بھی اسی گاؤں کی سہمی ہوئی لڑکی کی تھیں۔ اس نے دل میں قسم کھائی، اذلان خان، تم نے میرا دل توڑا تھا، اب میں تمہارا غرور توڑوں گی۔ صبح 7 بجے اذلان کی آنکھ کھلی تو اس نے الماری کھولی، سوٹ نکالنے کے لیے الماری خالی۔ فرش پر اس کی ساری ڈیزائنز شرٹس پڑی تھیں، ہر ایک کے ٹکڑے ٹکڑے، کینچی سے کٹی ہوئی۔ لاکھوں کا نقصان۔ بستر پر ایک نوٹ پڑا تھا مہین کی لکھائی میں، بدلہ شروع ہو گیا ہے مسٹر خان، اب تمہارے غرور کے بھی ٹکڑے کروں گی مہین بیگم۔ اذلان نے مٹھی بھینچ لی۔ مہین، واش روم کا دروازہ کھلا، مہین نکل کر آئی، سفید سادہ سوٹ، بال کھلے، ہونٹوں پر بے خوف مسکراہٹ۔ گڈ مارننگ ہسبینڈ، شرٹس پسند آئیں؟ سوری، میں تو بس پریکٹس کر رہی تھی، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اذلان نے اس کی کلائی پکڑی۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہ شرٹس کتنے کی تھیں؟ 2 لاکھ پاؤنڈ۔ مہین نے ہاتھ جھٹک دیا۔ اور میں 3 سال کی تھی مسٹر خان، جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی تم نے۔ اس نے بیگ اٹھایا۔ میں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ اذلان دھاڑا۔ بزنس میٹنگ میں، تمہارے سیکرٹری نے مجھے انوائٹ کیا تھا۔ بولا میڈم سر ہر میٹنگ میں بیوی کو لاتے ہیں، تو سوچا چلو تمہارا غرور بھی ٹیسٹ کر لوں۔ 10 بجے خان انڈسٹریز کا بورڈ روم، 40 انویسٹر بیٹھے تھے، پروجیکٹ پر 500 ملین کا ڈیل چل رہا تھا۔ دروازہ کھلا، اذلان اندر آیا، بلیک ٹی شرٹ میں، کیونکہ شرٹ تھی ہی نہیں۔ پیچھے مائن اسی سفید سوٹ میں، مگر گلے میں وہ ہار جو اذلان کی ماں کا تھا، 50 لاکھ کا ہیرے والا۔ پورا بورڈ روم سن ہو گیا۔ سی ای او اذلان کی سیٹ پر بیٹھا، مہین اس کے ساتھ والی کرسی پر۔ انویسٹر نے پوچھا مسٹر خان یہ خاتون؟ اذلان نے دانت پیس کر کہا میری بیوی مہین خان۔ مہین نے مائک ہاتھ میں لیا، ہیلو ایوری ون، میں مہین خان، اذلان خان کی کاغذ کی بیوی۔ 3 سال سے اذلان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مہین چپ کرو، مہین نے اس کی بات کاٹ دی۔ چپ کیوں کروں؟ آپ نے خود کہا تھا نا، اب تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ اچھی بیوی بھی ہو۔ تو یہ رہا میرا پہلا کلام۔ اس نے پروجیکٹ کا ریموٹ لیا، اسکرین پر اذلان کی پرسنل فائل کھول دی، بینک سٹیٹمنٹ، گرل فرینڈز کی پکس، وسکی کے بل۔ یہ دیکھیں مسٹر خان کا اصل چہرہ، جو عورتوں کو استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنی بیوی کو 3 سال لندن کے فلیٹ میں قید رکھتے ہیں۔ انویسٹرز سرگوشیاں کرنے لگے۔ شیم شیم۔ اذلان نے کھڑے ہو کر مہین کا ہاتھ پکڑا۔ بس بہت ہو گئے تماشا۔ اس نے مہین کو گھسیٹتے ہوئے میٹنگ روم سے باہر نکالا، لفٹ میں دھکیل دیا، لفٹ بند ہوئی۔ اذلان نے مہین کو دیوار سے لگا دیا، غصے سے کانپ رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا؟ وہ ڈیل کینسل ہو گئی، 500 ملین ڈوب گئے۔ مہین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اچھا ہوا ڈوب گئے، کم از کم تمہارا غرور تو ڈوبا۔ اذلان نے اس کے بال پکڑے۔ تم پاگل ہو گئی ہو۔ مہین نے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ نہیں، ہوش میں آئی ہوں۔ 3 سال بعد تم نے میرا دل توڑا تھا اذلان، اب میں تمہارا امپائر توڑوں گی، اینٹ اینٹ کر کے۔
لفٹ 40ویں فلور پر رکی، دروازہ کھلا، باہر سارے امپلائی کھڑے تھے، سب نے دیکھ لیا۔ اذلان نے جلدی سے ماہین کو چھوڑا، شرم سے پسینہ آ گیا۔ ماہین نے اونچی آواز میں کہا، سنیں سب، اذلان خان کی بیوی ہوں، قانونی بیوی، اور آج سے میں اس کمپنی کی HR ہیڈ ہوں۔ اس نے اپائنٹمنٹ لیٹر لہرایا۔ ڈیڈ کی وصیت کا دوسرا حصہ۔ اذلان کا جبڑا کھل گیا۔ کون سی وصیت؟ ماہین نے مسکرا کر کہا، ڈیڈ نے لکھا تھا اگر اذلان ماہین کو عزت نہ دے تو ماہین کو کمپنی میں 51% شیئر مل جائے گے۔ وکیل نے ابھی ای میل کی ہے۔ اس نے اذلان کے کان میں کہا، ویلکم ٹو ہیل مسٹر خان، اب تم میرے انڈر کام کرو گے۔ ماہین اتر کر چلی گئی، پیچھے اذلان کا غرور چکنا چور۔ آفس میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، مسٹر خان کی بیوی نے ان کو ننگا کر دیا۔ رات 1 بجے اذلان شراب کے نشے میں دھت پینٹ ہاؤس میں گھوم رہا تھا۔ 500 ملین کا نقصان، ملازمین کی سرگوشیاں، مسٹر خان کی بیوی نے ننگا کر دیا۔ غرور چکنا چور تھا۔ اس نے ماہین کے کمرے کا دروازہ دھکیل کر کھولا۔ ماہین سو نہیں رہی تھی، کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں طلاق کے پیپر، نیچے دستخط کی جگہ خالی۔ اذلان نے کہکا لگایا، طلاق؟ اب یاد آئی؟ 3 سال بعد ماہین پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، انتقام تھا۔ ہاں طلاق، سائن کر دو، مگر ایک شرط پر۔ اذلان نے قلم اٹھایا، بولو۔ پیسے چاہیے، جائیداد؟ بولو کتنی؟ ماہین نے سر ہلایا، نہیں پیسے نہیں۔ وہ اذلان کے قریب آئی، اس کی ٹی شرٹ کا گریبان ٹھیک کیا۔ پہلی بار شرط یہ ہے، آج سے تمہارا بیڈ میرا بھی ہوگا۔ اذلان کا ہاتھ رک گیا، قلم گر گیا۔ کیا؟ ماہین نے مسکرا کر کہا، ڈر گئے مسٹر خان؟ 3 سال پہلے بولا تھا نا تم میرے بیڈ پر آؤ گی، اب میں بول رہی ہوں، یا تو بیڈ یا طلاق، بھول جاؤ۔ اذلان نے منٹھی بھینچ لی، تم پاگل ہو گئی ہو ماہین، میں نے تمہیں ٹچ نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ ماہین نے کندھے اچکائے، تو مت کرو ٹچ، بس سو جاؤ میرے ساتھ، ایک کمرے میں ایک بیڈ پر۔ اس نے پیپرز پھاڑ کر پھینک دیا، فیصلہ تمہارا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، کمبل اوڑھ لیا، لائٹ بند کرو، نیند آ رہی ہے ہسبینڈ۔ اذلان کھڑا رہا، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، 3 سال کا غصہ، نفرت اور ایک انجانا ڈر۔ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو، اس نے گھرایا۔ ماہین نے کمبل سے منہ نکالا، نہیں، بدلہ لے رہی ہوں، تم نے میری عزت کی دھجیاں اڑائی تھی نا، اب میں تمہارے غرور کی اڑاؤں گی۔ اذلان نے لائٹ بند کی مگر سویا نہیں، صوفے پر بیٹھ گیا، ساری رات جاگتا رہا۔ صبح 5 بجے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر نہیں تھا، بیڈ پر تھا، اور ماہین اس کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ معصوم اذلان نے گھبرا کر اسے دھکا دیا، اٹھو ماہین۔ ماہین نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، گڈ مارننگ ہسبینڈ، رات کو خود آ کر لیٹ گئے تھے، میں نے زبردستی نہیں کیا۔ اس نے شرارت سے آنکھ ماری، دیکھا بیڈ بانٹنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ اذلان کا چہرہ لال ہو گیا، شرم سے، غصے سے۔ اس نے واش روم کا دروازہ زور سے بند کیا، شیشے میں اپنا عکس دیکھا، 30 سال کا اذلان خان، جس کے سامنے دنیا جھکتی تھی، آج ایک لڑکی کے سامنے بے بس تھا۔ واش روم سے نکلا تو ماہین ناشتہ بنا رہی تھی کچن میں، اس کا دوپٹہ کمر پر باندھا ہوا، بالوں کا جوڑا۔ اذلان نے آواز کسی، ناشتے کی ضرورت نہیں، میں آفس جا رہا ہوں۔ ماہین نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی، پراٹھا اور انڈا، کھا لو ورنہ HR ہیڈ تمہاری تنخواہ کاٹ دے گی۔ اس نے نوالا اٹھایا، پہلی بار 3 سال بعد گھر کا بنا ہوا کھانا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ماہین نے دیکھ لیا، ہنستے ہوئے بولی، رو کیوں رہے ہو، مرچ زیادہ تھی کیا؟ اذلان نے پلیٹ دھکا دی، بکواس بند کرو، اور نکل گیا، مگر دروازے پر رک کر بولا، آج شام 7 بجے میری ماں سے ملنے چلو گی؟ وصیت کا تیسرا حصہ۔ ماہین نے پیچھے سے کہا، ماں وہ تو 5 سال پہلے مر گئی تھی نا؟ اذلان پلٹا، آنکھیں سرخ تھی، ہاں مر گئی تھی تمہاری وجہ سے، اور چلا گیا۔ ماہین کا چمچ ہاتھ سے گر گیا، میری وجہ سے؟ شام کو جب وہ اذلان کی ماں کی قبر پر کھڑی تھی تب اسے سمجھ آیا وصیت کا تیسرا حصہ سب سے خطرناک تھا۔ ماہین سنگ مرمر کی قبر کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، قبر پر لکھا تھا، رخسانہ خان، 1975 سے 2021، بیٹے کے ظلم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ ماہین کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس نے اذلان کی طرف دیکھا، اذلان یہ کیا لکھا ہے؟ اس کی آواز دب گئی۔ اذلان نے جیب سے سگریٹ نکالی، سلگائی، پہلا کش لیا، دھواں اس کی آنکھوں میں گیا، سچ لکھا ہے، امی نے خودکشی کی تھی 3 گولیاں کھا کر۔ ماہین نے قبر پر ہاتھ رکھ دیا، مگر تم نے کہا تھا میری وجہ سے، میں تو 3 سال سے تمہیں جانتی بھی نہیں تھی۔ اذلان نے کہکا لگایا، درد بھرا کہکا، ہاں نہیں جانتی تھی، مگر وجہ تم ہی تھی۔ 5 سال پہلے ڈیڈ نے امی کو بتایا تھا کہ اذلان کی شادی اس کی کزن ماہین سے ہوگی، وصیت لکھ دی تھی، امی خوشی ہو گئی تھی، بولی میری بہو گاؤں کی سادہ لڑکی ہوگی، اذلان کو سدھار دے گی، روز تمہاری پکس مانگتی تھی مجھ سے، پھر میں نے کیا
میں نے امی کے سامنے تمہاری بےعزتی کی، بولا گوار لڑکی سے شادی، مر جاؤں گا مگر نہیں کروں گا۔ امی روتی رہیں، منتیں کرتی رہیں، بیٹا مان جا، مگر میں نے دروازہ بند کر کے میوزک فل کر دیا۔ اگلی صبح امی کے کمرے میں لٹکی ہوئی تھی، ہاتھ میں تمہاری پکچر تھی جو ڈیڈ نے بھیجی تھی، اور نیچے نوٹ، بیٹا اگر تم ماہین کو قبول نہیں کرو گے تو میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ ماہین کے ہاتھ سے دوپٹہ گر گیا، وہ گھٹنوں کے بل قبر پر گر گئی۔ نہیں نہیں اذلان، میں قصوروار نہیں ہوں، میں تو صرف ایک بچی تھی۔ اذلان نے اسے بازوؤں سے اٹھایا، خود بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ماں کی قبر پر سر رکھ دیا۔ ہاں تم قصوروار نہیں ہو ماہین، قصوروار میں ہوں، میں نے امی کو مارا اپنے غرور سے۔ ماہین نے اذلان کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، پہلی بار اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں تھی، رحم تھا۔ اذلان سنا، تمہاری امی نے خودکشی کی، تم نے نہیں مارے، وہ تم سے محبت کرتی تھی، اس لیے ڈر گئی کہ تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ اذلان نے ماہین کی کلائی پکڑ لی۔ نہیں تم سمجھ نہیں رہی، ڈیڈ کی وصیت کا تیسرا حصہ یہی تھا۔ اس نے جیب سے پرانا خط نکالا، خط کھولا، رخسانہ خان کی لکھائی، بیٹا اذلان، اگر تم ماہین کو دل سے بیوی نہ مانو تو میری قبر پر آ کر معافی مانگو گے، اور جب تک ماہین تمہیں معاف نہیں کرے گی میری روح کو چین نہیں آئے گا۔ ماہین نے خط پڑھ کر اذلان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، فیصلہ تھا۔ اس نے اذلان کا ہاتھ چھوڑ دیا، کھڑی ہو گئی۔ اذلان خان، تمہاری ماں کی موت کا ذمہ دار تم ہو، میں نہیں، اور میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اذلان نے اس کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ ماہین رکو، معاف کر دو مجھے ورنہ امی کی روح۔ ماہین نے پلٹ کر کہا، روح کو چین دلانا ہے تو خود کو بدلو، مجھے قید کر کے نہیں۔ اور ہاں، آج سے میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، الگ فلیٹ لے رہی ہوں HR ہیڈ کے پیسوں سے۔ وہ مڑی اور چلی گئی۔ اندھیرے میں اذلان قبر پر گرتا پڑتا رہ گیا، ماں کی قبر سے لپٹ کر چلا رہا تھا، امی معاف کر دو، امی معاف کر دو۔ ہوا چلی، قبر کے درخت سے پتے جڑے جیسے رخسانہ خان رو رہی ہوں۔ صبح 9 بجے اذلان نیند سے اٹھا تو گھر سنسان تھا، ماہین کا کمرہ خالی، الماری خالی، خوشبو تک نہیں تھی، میز پر چابی اور نوٹ پڑا تھا۔ طلاق کے پیپر وکیل بھیج دے گا، اب تم اکیلے سڑو مسٹر خان۔ ماہین خان، CEO خان انڈسٹریز۔ اذلان نے نوٹ کے ٹکڑے کر دیے۔ ماہین، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جانے دوں گا؟ اس نے ڈرائیور کو فون کیا، پتہ لگا وہ کہاں گئی ہے۔ 1 گھنٹے بعد رپورٹ آئی، سر میڈم نے میں فلیٹ خرید لیا، اپنے نام پر نیم پلیٹ لگ چکی ہے۔ ماہین خان، CEO خان انڈسٹریز۔ اذلان نے گلاس توڑ دیا، CEO، میری کمپنی کی CEO۔ شام 6 بجے مے فیئر، 25ویں فلور کا لگژری فلیٹ، دروازے پر گولڈن نیم پلیٹ چمک رہی تھی۔ اذلان نے بیل بجائی، نوکر نے دروازہ کھولا۔ سوری سر، میڈم کسی سے نہیں ملتی۔ اذلان نے نوکر کو دھکا دیا اور اندر گھس گیا۔ لاؤنج میں ماہین صوفے پر بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی، چائے کا کپ ہاتھ میں ہے، بال کھلے، سفید سوٹ، اتنی پرسکون جیسے 3 سال کا ظلم ہوا ہی نہ ہو۔ اذلان کو دیکھ کر اس نے نظر بھی نہیں اٹھا۔ وکیل سے بات کرو اذلان، میں فری نہیں ہوں۔ اذلان نے دروازہ بند کیا، نوکر کو باہر نکال دیا۔ ماہین، اذلان کی آواز بھر آ گئی، بات سنو میری۔ ماہین نے فائل بند کی، سن لی، اب جاؤ۔ اذلان نے قدم آگے بڑھایا، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ ماہین ہنس دی، معافی؟ 3 سال کی قید کی، ماں کی موت کی، 500 ملین ڈوبنے کی، بہت سستی ہے تمہاری معافی مسٹر خان۔ اذلان نے گھٹنے ٹیک دی فرش پر۔ اذلان خان، جس کے سامنے وزیر جھکتے تھے، آج ایک لڑکی کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ ماہین کا کپ ہاتھ میں رک گیا۔ ہاں ماہین، میں غلط تھا، مغرور تھا، اندھا تھا، تم گوار نہیں تھی، تم فرشتہ تھی، میں شیطان تھا۔ ماہین نے پاؤں پیچھے کھینچے، ہاتھ چھوڑو اذلان، ڈرامہ بند کرو۔ اذلان نے اس کا دوپٹہ تھام لیا، نہیں چھوڑوں گا جب تک معاف نہیں کرو گی۔ امی کی روح سڑک رہی ہے ماہین، اور میں بھی سڑ رہا ہوں تمہارے بغیر۔ ماہین کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس نے آنسو روک لیے۔ تم سڑو، مجھے فرق نہیں پڑتا، 3 سال میں بھی سڑی تھی، اکیلے 40ویں فلور پر۔ اذلان نے سر جھکا دیا، اس کے آنسو ماہین کے پاؤں پر گرے۔ ٹھیک ہے، سڑوں گا، روز سڑوں گا، مگر تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماہین نے کھڑی ہو کر اس سے دوپٹہ چھینا۔ محبت کا ڈرامہ مت کرو اذلان، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، تمہیں اپنی ہار سے نفرت ہے۔ اس نے اذلان کے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا، جاؤ یہاں سے، طلاق کے پیپر سائن کر کے بھیج دو، میں سائن کر دوں گی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں کروں گا سائن، کبھی نہیں۔ اس نے ماہین کو اپنے سینے سے لگا لیا زبردستی۔ ماہین نے اسے دھکے مارے، چھوڑو مجھے ظالم۔ اذلان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، چھوڑ دوں گا ماہین، وعدہ، بس ایک بار کہہ دو، معاف کیا۔ ماہین نے زور سے اس کا ہونٹ کاٹ لیا۔ اذلان کی چیخ نکل گئی، خون نکل آیا۔ ماہین نے اسے دھکا دے کر گرایا، یہ لو تمہاری معافی کا صلہ۔ اذلان فرش پر گرا، ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔
مگر وہ ہنس دیا، کاٹ لیا؟ اچھا کیا، 3 سال پہلے تم ڈری سہمی تھی، آج شیر بن گئی ہو، مجھے فخر ہے تم پر۔ ماہین نے دروازہ کھولا، 2 گارڈز اندر آئے، اذلان کو بازوؤں سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے اذلان نے چلا کر کہا، ماہین میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، روز آؤں گا، پاؤں پڑوں گا، مر جاؤں گا تمہارے دروازے پر۔ لفٹ بند ہو گئی، ماہین دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب اس کے آنسو نہیں رکے، اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اذلان، میں تم سے نفرت نہیں کرتی ہوں، مگر تمہارے آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ میز پر پڑے طلاق کے پیپرز کو اس نے اٹھایا، قلم لیا، سائن کرنے لگی۔ قلم رک گیا، سیاہی کا قطرہ پیپر پر گر گیا جیسے دل کا خون۔ صبح 8 بجے ماہین آفس پہنچی تو پورا خان انڈسٹریز سر پر کھڑا تھا۔ HR مینیجر دوڑا ہوا آیا، میڈم سر نے ریزائن دے دیا۔ ماہین کا دل دھڑک گیا، کیا بکواس ہے؟ اذلان ریزائن؟ میز پر صرف ایک لفافہ پڑا تھا، اذلان کی لکھائی، CEO کی سیٹ تمہاری ہے ماہین، 51% شیئر بھی تمہارے۔ میں چوکیدار بن گیا ہوں، تمہارے فلیٹ کے نیچے کھڑا رہوں گا مرنے تک۔ معافی مانگنے کے لیے اذلان، ماہین نے لیٹر کے ٹکڑے کر دیے، پاگل ہو گیا ہے۔ شام 7 بجے ماہین فلیٹ لوٹی تو لابی میں سیکیورٹی گارڈ سر جھکا کر کھڑے تھے۔ میڈم نیچے۔ گارڈز نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ماہین باہر نکلی اور اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ گیٹ کے باہر بارش میں اذلان خان کھڑا تھا، بلیک سوٹ میں، چھتری نہیں، سیکیورٹی کی وردی پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں ٹارچ، گلے میں چوکیدار کا بیج، پورا بھیگ گیا تھا، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ ماہین دوڑ کر گئی، اذلان پاگل ہو گئے ہو، اندر آؤ۔ اذلان نے سیلوٹ مارا، جی میڈم، ڈیوٹی پر ہوں، 24 گھنٹے پہرا، حکم ہے میڈم کی حفاظت کرنی ہے۔ ماہین نے اس کا بازو پکڑا، تمہیں بخار ہو جائے گا، چھوڑو یہ ڈرامہ۔ اذلان نے ہاتھ جھٹک دیا، ڈرامہ نہیں میڈم، سزا ہے۔ 3 سال آپ 40ویں فلور پر اکیلی سڑی تھی، اب میں نیچے سڑوں گا روز۔ بارش تیز ہو گئی، بجلی کڑکی، ماہین نے چھتری اس کے سر پر کی، چلو اندر پلیز اذلان۔ اذلان نے چھتری دھکا دی، نہیں، جب تک آپ معاف کیا نہیں بولیں گی میں یہیں کھڑا رہوں گا، مر جاؤں گا مگر ہٹوں گا نہیں۔ آدھی رات ماہین کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، اذلان اب بھی کھڑا تھا، کانپ رہا تھا بخار سے۔ اس نے نوکر کو بھیجا، کمبل دو اسے۔ نوکر واپس آیا، میڈم سر نے منع کر دیا، بولے گناہ کی سزا کمبل سے نہیں کٹتی۔ صبح 5 بجے ماہین نیچے اتری، ہاتھ میں چائے اور دوائی۔ اذلان کی آنکھیں بند تھی، بخار 104 تھا، پھر بھی کھڑا تھا دیوار کا سہارا لے کر۔ ماہین نے چائے اس کے منہ سے لگائی، پی لو اذلان۔ اذلان کی آنکھیں کھولی، دھندلی نظروں سے ماہین کو دیکھا، مسکرایا، آ گئی آپ میڈم، میں نے کہا تھا نا مرنے تک پہرا دوں گا۔ اس کے پاؤں لڑکھڑا کر وہ ماہین کی باہوں میں گر گیا، بے ہوش۔ ماہین نے چیخ ماری، کوئی ہے؟ ایمبولینس بلاؤ۔ ہسپتال ICU، ڈاکٹر نے کہا مریض کو نمونیا ہو گیا ہے، 48 گھنٹے کریٹیکل ہیں۔ ماہین اذلان کا ہاتھ پکڑے بیڈ کے پاس بیٹھی تھی، 2 دن سے نہیں سوئی تھی۔ اذلان نے ہوش میں آ کر دھیرے سے کہا، ماہین معاف کر دو۔ ماہین نے اس کے ہونٹ پر انگلی رکھی، چپ کرو، بات مت کرو۔ اذلان نے اس کا ہاتھ چوما، بخار میں جلتے ہونٹوں سے، نہیں بولوں گا، بس یہ بتاؤ تمہارے دل میں میرے لیے نفرت کے سوا کچھ ہے؟ ماہین کا ضبط ٹوٹ گیا، اس نے سر اذلان کے سینے پر رکھ دیا ہے۔ اذلان، نفرت کے نیچے ایک چھوٹا سا دل ہے جو تمہارے لیے دھڑکتا ہے، مگر میں مانوں گی نہیں، کبھی نہیں۔ اذلان نے کمزور ہاتھ سے اس کے بال سہلائے، مانو مت، بس ساتھ رہو۔ تبھی وارڈ کا دروازہ کھلا، وکیل اندر آیا، ہاتھ میں فائل، میڈم طلاق کے فائنل پیپرز سائن کر دیں، سر نے پہلے ہی سائن کر دیے ہیں۔ ماہین نے قلم اٹھایا، اذلان کی طرف دیکھا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اس نے قلم توڑ دیا، طلاق کینسل۔ اس نے وکیل سے کہا، جاؤ یہاں سے۔ وکیل چلا گیا، ماہین نے اذلان کا ماتھا چوما، سرگوشی کی، سزا پوری ہو گئی مسٹر خان، اب اٹھو ورنہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ ہسپتال، رات 3 بجے اذلان کی آنکھ کھلی، گلے میں آکسیجن ماسک، ہاتھ میں ڈرپ۔ اس نے سائیڈ پر دیکھا، ماہین اس کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی، 2 دن سے جاگی ہوئی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے۔ اذلان نے دھیرے سے ماسک ہٹایا، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اس نے ماہین کے بالوں میں انگلی پھیری، ماہین نے کروٹ لی، نیند میں اس نے اذلان کی انگلی پکڑ لی، مت جاؤ اذلان۔ اذلان کا دل پگھل گیا، اس نے جھک کر ماہین کے ماتھے پر بوسہ دیا، بہت ہلکا، جیسے پرندہ پھول کو چھوئے۔ ڈیڈ کی وصیت پوری ہو گئی ماہین، نکاح ہو گیا، عزت دے دی، شیر دے دیے۔ ماہین نے نیند میں مسکرا کر کہا، ہاں۔ اذلان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، اب دل کی وصیت پوری کروں گا۔ ماہین کی آنکھیں کھل گئی، اس نے جلدی سے سر اٹھایا، کیا کہا تم نے؟
اذلان نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ یہ سنو ماہین، 3 سال میں نے اس دل کو پتھر بنا کر رکھا تھا، تمہارے لیے، غرور کے لیے۔ آج یہ دل بول رہا ہے، چیخ رہا ہے، ماہین میری بیوی ہے، میری ملکیت نہیں، میری زندگی ہے۔ ماہین نے ہاتھ کھینچا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جھوٹ بول رہے ہو، بخار میں بکواس کر رہے ہو۔ اذلان نے اسے بازوؤں میں بھینچ لیا، احتیاط سے، جیسے شیشے کی گڑیا ہو۔ سچ بول رہا ہوں ماہین، تمہاری خوشبو کے بغیر سانس نہیں آتی، تمہاری نفرت کے بغیر چین نہیں آتا، تمہارے بغیر میں اذلان خان نہیں ہوں۔ ماہین نے اس کے سینے پر مکے مارے۔ چھوڑو مجھے، 3 سال بعد محبت جاگ گئی، جب میں مرنے والی تھی تب۔ اذلان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر روک دیے۔ ہاں تب جاگی، جب تم نے طلاق کے پیپر پھاڑ دیے، جب تم بارش میں میرے لیے چائے لے کر آئی، جب تم نے کہا میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ اس نے ماہین کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، انگوٹھے سے آنسو پونچھے۔ سورے ماہین، میں بہت دیر کر دی میں نے، اب ہر روز معافی مانگوں گا، ہر سانس کے ساتھ۔ ماہین نے نظریں چرا لی۔ مجھے یقین نہیں آتا اذلان، تم نے بہت ظلم کیا۔ اذلان نے اس کی پیشانی اپنی پیشانی سے لگائی۔ یقین دلاؤں گا، پوری زندگی لگا دوں گا۔ اس نے دھیرے سے کہا، بول دو ماہین، ایک بار۔ ہاں اذلان، تم میرے شوہر ہو۔ ماہین چپ رہی، 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، پھر اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ ہاں۔ اذلان کی آنکھیں بھیگ گئی، اس نے ماہین کو اور زور سے بھینچ لیا۔ تھینک یو بیوی، اس نے پہلی بار بیوی بولا۔ لفظ اس کے منہ سے شہد کی طرح نکلا، میری بیوی۔ نرس اندر آئی تو دونوں جلدی سے الگ ہو گئے۔ نرس مسکرا دی، مریض کا بی پی نارمل ہو گیا ہے، لگتا ہے دوا کام کر گئی۔ ماہین شرما کر منہ پھیر گئی۔ اذلان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ 3 سال بعد پہلی بار دل سے رات کو جب ماہین سو گئی تو اذلان نے چپکے سے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی، وہی ہیرے والی جو اس کی ماں کی تھی۔ امی، اذلان نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھیں آپ کی بہو مل گئی، اب چین سے سو جائیں۔ ڈسچارج کے بعد اذلان نے ماہین کا ہاتھ پکڑا، چلو بیوی گھر چلتے ہیں۔ ماہین نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر اذلان نے اور زور سے پکڑ لیا۔ اب نہیں چھوڑوں گا، وعدہ۔ کار پینٹ ہاؤس کے سامنے رکی، اذلان نے دروازہ کھولا۔ دروازے پر سایہ کھڑا تھا، حسین، ماہین کا کزن، 3 سال پرانا پیار، ہاتھ میں بندوق، آنکھیں لال۔ رک جاؤ اذلان خان، حسین نے بندوق دونوں پن پر تان دی۔ ماہین میری ہے، منگنی ہوئی تھی ہماری، تم نے زبردستی شادی کی۔ ماہین آگے بڑھی، حسین پاگل ہو گئے ہو، بندوق نیچے کرو۔ حسین نے کہکا لگایا، پاگل؟ پاگل تو تم ہو گئی ہو ماہین، اس ظالم کے لیے جس نے تمہیں 3 سال قید رکھا۔ اذلان نے ماہین کے پیچھے دھکیل دیا، خود آگے کھڑا ہو گیا سینہ تان کر۔ ہاں میں نے ظلم کیا حسین، مگر اب میں اس کی سزا بھگت رہا ہوں، روز ہر سانس کے ساتھ۔ حسین نے بندوق اذلان کی چھاتی پر رکھی، تو مر جا، گولی کھا لے، ماہین آزاد ہو جائے گی۔ ماہین نے اذلان کے پیچھے کھینچا، نہیں حسین، اسے کچھ مت کہو۔ حسین نے ماہین کا ہاتھ پکڑا، چلو میرے ساتھ ماہین، میں تمہیں لندن لے جاؤں گا، نئی زندگی دیں گا۔ ماہین نے ہاتھ جھٹک دیا، نہیں حسین، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ حسین کا چہرہ بگڑ گیا، دیر کس لیے؟ اس کے لیے۔ اس نے بندوق کا گھڑا دبایا۔ اذلان نے پلک جھپکتے ہی ماہین کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنی پیٹھ حسین کی طرف کر دی۔ فائر کرو حسین۔ آنکھیں بند کر لیں، مگر اسے کچھ مت کہنا، یہ میری بیوی ہے، میری زندگی ہے۔ بندوق سے آواز آئی، دھاں۔ ماہین نے چیخ ماری، اذلان۔ دھواں چھٹا تو گولی اذلان کے کندھے میں لگی تھی، خون بہہ رہا تھا، مگر اس نے ماہین کو نہیں چھوڑا۔ حسین نے دوسری گولی چلانے کے لیے گھڑا دبایا، کلک، خالی، گولیاں ختم۔ سیکیورٹی دوڑ کر آئی، حسین کو پکڑ لیا، پولیس کے حوالے کر دیا۔ اذلان گھٹنوں کے بل گر گیا۔ ماہین نے اسے باہوں میں لے لیا۔ کیوں اذلان، کیوں؟ ماہین اس کا خون اپنے دوپٹے سے روک رہی تھی، رو رہی تھی، تمہیں میری قسم تھی نا؟ اذلان نے کمزور ہاتھ سے اس کا چہرہ چھوا، خون آلودہ انگلیوں سے۔ بیوی، ڈیڈ کی وصیت میں لکھا تھا نا ماہین کی حفاظت کرنا، وعدہ پورا کر دیا۔ ماہین نے اس کے ماتھے کو چوما، چپ کرو، ایمبولینس آ رہی ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا، دھڑکن مدھم تھی۔ ماہین سنو، اگر میں مر گیا نا تو میری قبر پر لکھوانا، یہاں اذلان خان سویا ہے، جو اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، بہت دیر سے مگر سچی۔ ماہین نے اس کا منہ بند کر دیا، خاموش۔ تم نہیں مرو گے، میں مرنے نہیں دوں گی، سمجھے؟ ایمبولینس آ گئی، اسٹریچر پر لیتے ہوئے اذلان نے ماہین کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے پر اس نے آخری بار کہا، وعدہ کرو ماہین، میرا انتظار کرو گی؟
माहीन ने उसका माथा चूमा, आंसुओं से उसका चेहरा धो दिया। वादा अजलान, कयामत तक इंतजार करूंगी, बस तुम वापस आ जाओ। दरवाजा बंद हो गया, लाइट चली गई। ऑपरेशन इन प्रोग्रेस। माहीन दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई, दिल में दुआ, या अल्लाह मेरा शोहर वापस दे दे, मैं सारी जिंदगी उसकी खिदमत करूंगी। ऑपरेशन थिएटर की लाइट 12 घंटे के बाद बंद हुई। डॉक्टर ने मास्क उतारा। चेहरे पर थकावट थी मगर आंखों में सुकून। मुबारक हो मैडम, गोली दिल से सिर्फ 2 इंच दूर थी। 1 इंच इधर होती तो। माहिन की टांगें लड़खड़ा गई। उसने दीवार का सहारा लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नर्स ने कहा, मगर मरीज ने होश में आते ही जो पहला जुमला बोला वो रिकॉर्ड कर लिया मैंने। माहिन ने पलक झपकाए बगैर पूछा, क्या बोला? नर्स मुस्कुरा दी। बीवी? मेरी बीवी कहाँ है? तलाक के पेपर साइन कर दूं? माहिन की आंखें भर आई। वो दौड़कर आईसीयू में गई। अजलान बेड पर लेटा था, सीने पर पट्टी, ऑक्सीजन मास्क, होंठ नीले। मगर जैसे ही माहिन को देखा, होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अजलान ने धीरे से मास्क हटाया। बीवी? माहिन ने उसका हाथ चूम लिया। आंसू उसके हाथ पर गिरे। चुप करो, बात मत करो, डॉक्टर ने मना किया है। अजलान ने कमजोर उंगलियों से माहिन की हथेली सहलाई। साइन करोगी तलाक? माहिन ने गुस्से से उसका हाथ दबाया। पागल हो तुम, मरते मरते भी यही सवाल? उसकी सिसकी निकल गई। नहीं करूंगी साइन, कभी नहीं, कसम है मुझे तुम्हारी। अजलान की आंखों में आंसू आ गए। पक्का वादा? माहिन ने अपनी अंगूठी वाली उंगली से उसकी उंगली में फंसा दी। पक्का वादा अजलान खान, अब तुम सारी जिंदगी मेरे कैदी हो। मेरी जेल, मेरी जंजीर, मेरा शोहर। 7 दिन बाद डिस्चार्ज। अजलान व्हीलचेयर पर बैठा था, कंधे पर पट्टी। माहिन पीछे से धक्का दे रही थी। अस्पताल के गेट पर रिपोर्टर्स का हजूम था। मिस्टर खान, क्या आप अपनी बीवी को माफ कर देंगे? मैडम, क्या आप शोहर को कबूल करेंगी? अजलान ने व्हीलचेयर रोकी, माइक हाथ में लिया, दर्द के बावजूद सीधा खड़ा हुआ। मैं माफी मांगने आया था। उसने माहिन का हाथ पकड़कर ऊंचा कर दिया। और ये मेरी बीवी है, मेरी मलका, मेरी जिंदगी। जो मुझे माफ कर दे, मैं उसका गुलाम बनकर रहूंगा। पूरा अस्पताल तालियों से गूंज उठा। कार में बैठे ही माहिन पूछा, कहाँ ले जा रही हो बीवी? माहिन ने उसकी पट्टी पर हल्का सा बोसा दिया। हनीमून पर। डैड की वसीयत में लिखा था ना, शादी के बाद हनीमून। 3 साल प्लस 7 दिन लेट हो गए। अब सूद समेत वापस करूंगी मिस्टर खान। अजलान ने उसका हाथ चूमा। जहाँ ले जाओ बीवी, बस साथ रहो। स्विट्जरलैंड, मरी की पहाड़ियां, बाहर -5, अंदर फायर प्लेस जल रही थी। अजलान का कंधा अभी ठीक नहीं हुआ था। डॉक्टर ने कहा था 2 महीने वजन मत उठाना। महीन दिन में 10 बार उसे कंबल में लपेटती, सोप पिलाती, दवाई देती, रात को उसके पांव दबाती। रात 2 बजे अजलान ने करवट ली तो दर्द से करा निकली। महीन फौरन जाग गई। क्या हुआ? उसने लाइट जलाई। दर्द हो रहा है, दवाई लाऊं? अजलान ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। नहीं बीवी, दवाई नहीं चाहिए, तुम पास बैठो बस। माहिन बेड पर उसके पास बैठ गई, सर उसके सीने पर रख दिया। दिल की धड़कन सुनने लगी। अजलान, एक बात पूछूं? माहिन ने धीरे से कहा। हाँ। तुमने मुझे माफ कब किया था? जब मैंने थप्पड़ मारा था, जब मैंने तलाक के पेपर फाड़े थे, ये जब मैं बारिश में तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। अजलान ने उसके बालों में उंगलियां फेर दी। 2 मिनट चुप रहा। ना हुसैन, मैंने तुम्हें उस दिन माफ किया था जब तुमने गोली के सामने मुझे धक्का देकर खुद आगे होने की कोशिश की थी। उस दिन समझ आ गया कि नफरत से ज्यादा तुम्हारी जान कीमती है मेरे लिए। माहीन की आंखें भर आई। अजलान ने उसकी थोड़ी उठाई, उसके माथे पर, नाक पर, गाल पर हल्के हल्के बोसे दिए। फिर धीरे से उसके होंठों पर पहला बोसा। 3 साल 4 महीने 12 दिन बाद। ना गुस्से वाला, ना जिद वाला, मोहब्बत वाला, माफी वाला, वादे वाला बोसा। माहिन ने आंखें बंद कर लीं। उसके आंसू अजलान के गाल पर गिरे। अजलान ने उसके कान में सरगोशी की, मेरी मलका, मेरी बीवी, अब हमेशा साथ रहोगी ना? वादा करो। माहिन ने उसकी शर्ट जकड़ ली। वादा अजलान, मरते दम तक तुम्हारे सिवा किसी की नहीं बनूंगी। बाहर बर्फ पड़ रही थी, अंदर 2 दिल एक हो रहे थे। वापसी पर वकील का फोन आया। सर, मरहूम ने लाकर नंबर 786 छोड़ा था, आज खुल रहा है, आप दोनों लाजमी आए। बैंक का वॉलेट लाकर खुला तो अंदर सिर्फ एक चीज थी, पुराना लैपटॉप और खत। लैपटॉप ऑन किया तो स्क्रीन पर डेट आ गई। 5 साल पुरानी वीडियो, मगर आंखों में शरारत थी। बेटा अजलान, बेटी माहिन, अगर तुम ये देख रहे हो तो मुबारक हो, मेरा 8 साल का प्लान कामयाब हो गया। डैड हंस रहे थे। अजलान और माहिन एक दूसरे को देखने लगे। अजलान, बेटा मैं जानता था तो बहुत मगरूर, जिद्दी और औरतों से नफरत करने वाला बन जाएगा। तेरी माँ के बाद उसके लिए मैंने माहिन को चुना। गांव की सादा लड़की जिसका दिल सोने का है, जो तुझे तोड़कर फिर से जोड़ देगी। और माहिन बेटा, मैं जानता था
تو ڈری سہمی بے بس رہ جائے گی، اس لیے اذلان کو تیرا شوہر بنایا جو تجھے دنیا سے لڑنا سکھائے گا، تجھے شیر بنائے گا۔ ڈیڈ نے کیمرے کے قریب ہو کر کہا، میں مرنے والا تھا، کینسر سے 6 مہینے تھے میرے پاس، میں چاہتا تھا میرے مرنے سے پہلے تم دونوں کو ایک کر دوں۔ وصیت، شرطیں، ڈرامہ، سب پلان تھا۔ خط کھولا، ڈیڈ کی لکھائی، میری آخری خواہش تم دونوں کی شادی کی 50ویں سالگرہ پر اس قبرستان میں میرے اور رخسانہ کی قبر پر کیک کاٹنا اور دنیا کو بتانا کہ نفرت سے شروع ہونے والا رشتہ محبت پر ختم ہوتا ہے۔ تمہارا ڈیڈ۔ ویڈیو ختم ہو۔ ماہین ڈیڈ کی تصویر سے لپٹ کر رو پڑی۔ ڈیڈ، آپ نے ہمیں بہت تڑپایا، بہت جوڑ بھی دیا۔ اذلان نے اسے سینے سے لگایا، اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ دیکھا بیوی، ڈیڈ ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، مر کر بھی ہمیں جوڑ گئے۔ اس نے ماہین کا ہاتھ چوما۔ وعدہ کرو بیوی، 50 سال بعد بھی ایسے ہی میرا ہاتھ پکڑے گی۔ ماہین نے سر ہلا دیا۔ وعدہ شوہر، قبر تک۔ قبر کے بعد بھی۔ 5 سال 3 مہینے 9 دن بعد قبرستان۔ بہار کا موسم، گلاب کھلے ہوئے۔ اذلان اب 35 کا ہو چکا تھا، داڑھی میں سفیدی مگر آنکھوں میں وہی جنون۔ ماہین کے لیے ماہین 28 کی، دوپٹہ سر پر، ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ، اور درمیان میں 5 سال کا بیٹا ارحم خان، بالکل اذلان جیسا، ضدی مگر آنکھیں ماہین جیسی معصوم۔ قبر پر سنگ مرمر کی نئی تختی لگی تھی، رخسانہ خان پلس حارث خان، 50 سال کی محبت کے بعد بھی ساتھ۔ نیچے چھوٹا لکھا تھا، بیٹا اور بہو کی طرف سے 50th اینیورسری کیک۔ ارحم نے کیک کاٹا۔ نانا نانی ہیپی اینیورسری، امی ابو بولتے ہیں کہ آپ لوگ بہت پیار کرتے تھے۔ ماہین نے رخسانہ کی قبر پر ہاتھ رکھا، آنسو خوشی کے تھے۔ امی دیکھیں، آپ کا بیٹا بدل گیا ہے، اب یہ ہر صبح مجھے چائے بنا کر دیتا ہے، ہر رات میرے پاؤں دباتا ہے، ہر بات پر جی بیوی بولتا ہے۔ اذلان نے شرما کر کہا، چپ کر جاؤ بیوی، بچے کے سامنے بے عزتی کر رہی ہو۔ ماہین نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ڈیڈ کی وصیت پوری ہو گئی، نکاح ہو گیا، عزت مل گئی، محبت ہو گئی، بیٹا ہو گیا، اب کیا باقی رہ گیا؟ شوہر۔ اذلان نے گھٹنے ٹیک دیے قبر کے سامنے، سب کے سامنے۔ ارحم بھی حیران۔ اس نے ماہین کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ یہ باقی رہ گیا بیوی، یہ دل جو صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ 3 سال نفرت کی، 5 سال محبت کی، اب ساری زندگی کی وفا کروں گا۔ پھر اس نے ماہین کے ماتھے پر، دونوں گالوں پر، اور آخر میں ہونٹوں پر بوسہ دیا، سب کے سامنے۔ ارحم نے آنکھیں بند کر لی۔ او ہو امی ابو، شرم کرو، میں جا رہا ہوں۔ تینوں ہنس پڑے۔ ہوا چلی، قبر کے برگد کے درخت سے سفید پتیاں جھڑیں، جیسے رخسانہ اور ڈیڈ اوپر سے پھول برسا رہے ہوں۔ ماہین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ڈیڈ امی دیکھیں، شرطوں کا نکاح اب محبت کا نکاح بن گیا ہے۔ 3 سال کا ظلم، 5 سال کی محبت، 50 سال کا وعدہ۔ اذلان خان نے دنیا فتح کی تھی مگر ہار گیا تھا ایک لڑکی کے سامنے، اور ماہین نے دنیا سے ہار مانی تھی مگر جیت گئی تھی ایک دل۔